ड्रामा एंड क्रिस्टोफर मार्लो 1580 से 1592 के ज़माने को डिस्कस करूंगा। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। रेनेसांस की पोइट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें गैर मुल्की और नेशनल जो स्पिरिट है दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद है। लेकिन जब हम ड्रामा के बारे में बात करेंगे तो ड्रामा प्योरली नेशनल है और ड्रामा के अंदर इंग्लिश नेशन का पूरा कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है। रेनेसांस के दौर में जो अवामी ड्रामा था बेसिकली वो इस हद तक मकबूल हो गया कि जो बड़े बड़े जो फिलोसफर थे वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। हमने जब ग्रीक ड्रामा हमने पढ़ा तो उसमें क्या था, वो बादशाहों के दरबारों में सारा प्रेजेंट किया जाता था, डियोनिसस देवताओं के उस फेस्टिवल्स में पेश किया जाता था। तो यहाँ सिचुएशन कुछ और थी कि ड्रामा यहाँ पे भी चूँकि दरबार में पेश किया जाता था, पोइट्री से ड्रामा की तरफ एक ट्रैवलिंग हुई। इससे पहले पोइट्री भी बड़ी अच्छी बड़े पाए की प्रोड्यूस हुई। मिल्टन वगैरह इसी रेनेसांस के इरा के प्योरिटन एज के राइटर हैं, एडमंड स्पेंसर हैं। खैर बात करता हूँ उस वक़्त का जो लंदन का शहर था उसकी आबादी तकरीबन 2 लाख थी और उसके बाहर जो है ना दरिया टेम्स का जो किनारा था वहाँ 8 थिएटर थे। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक़्त ड्रामे को कितनी मकबूलियत हासिल हो चुकी थी। और इस थिएटर में गोल इमारतें थी जिनके अंदर एक हिस्सा छोड़कर जहाँ स्टेज होता था हर तरफ गैलरियाँ होती थी और बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली होता था। स्टेज पर एक लंबा सा चबूतरा होता था जो खाली हिस्से में काफ़ी दूर तक दाखिल होता था। मैं भी सिर्फ वो ग्रीक थिएटर रेनेसांस थिएटर बता रहा हूँ कि किस तरह का बना हुआ है कि चबूतरे के वस्त में 2 स्तून होते थे जिन पर छत होती थी, पीछे एक दीवार में 2 दरवाजे दिखाई देते थे और ऊपर एक बालकनी होती थी। ज़्यादातर सीन चबूतरे पर दिखाए जाते थे और सीनरी और बाकी चीज़ें सीनरी असबाब मामूली चीज़ों से ज़ाहिर कर दिए जाते थे। पीछे का हिस्सा कुछ ख़ास मनाजिर के लिए मखसूस था और बालकनी के एक आधा मनाजिर पर्दा उठाकर दिखाए जाते थे। थिएटर का तमाम फ़न एक्टर्स की ज़ात से वाबस्ता था। उनका लिबास हद से ज़्यादा बर्क होता था और उनके हरकत और सकनात तमाम तर तवज्जो का मरकज़ होते थे। करैक्टर्स के मकालमे बोलने पर ही तासीर का दारोमदार था। उस ज़माने में औरतों के किरदार जवान लड़के अदा किया करते थे, सो उन किरदारों को इतनी अहमियत हासिल हो गई थी कि वो मलिका के दरबार से वाबस्ता थे और शुरफा उनसे ताल्लुकात पैदा करते थे। अदाकारों की टोलियां या कंपनीज थीं और उनके मुरब्बी दरबार के बड़े लोग होते थे। उनके जो होते थे जिनको हम कह सकते हैं जो उनके पीछे होता है स्पॉन्सर जो करने वाले हैं। कुछ अदाकार मिसाल के तौर पे एडवर्ड एलन है, इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की। ये ड्रामे तीसरे पैर में दिखाए जाते थे और रोशनी के किसी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं होती थी। ड्रामा निगार अपने ड्रामे कंपनियों के हाथ 4 पाउंड से 10 पाउंड तक की कीमत में बेचते थे। ये उस ज़माने के थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। थिएटर से फिर हम इंशाल्लाह डॉक्टर फास्टस की तरफ पढ़ेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ। तो ड्रामेटिस्ट को भी उस ज़माने में अवाम का ख्याल रख कर ही ड्रामा लिखना होता था। थिएटर जाने वाले लोग हर किस्म के होते थे, हर तरह के लोग होते थे और ड्रामा नगार की कामयाबी इसी में थी कि वो हर शख्स को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें और अगर वो हर शख्स को एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करता तो डेफिनेटली उसका ड्रामा फेलियर होता है। इसलिए हर ड्रामे में मुतज़ाद बातें होती थी। ज़्यादातर लोग मैच तमाशा देखने आते थे, एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, इसलिए उनके उस प्लेयर को भी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करते थे। एक तरफ एक ग्रोह पस्ती और सनसनी खेजी चाहता था तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो बेहतर इंसानी किरदार और नफसियाती हालात से मुतासर होने वाला जो वो करेक्टर वो देखते थे। लिहाजा ड्रामा निगार जो है उसकी मजबूरी थी कि उसको वो जो पुराना जो ग्रीक जो कॉन्सेप्ट था या रोमन जो असलूब था ड्रामा लिखने का, उनसे हट के उनको जो है ना अपना प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। आपने देखा कि जब वहाँ पे जब हमने ग्रीक ड्रामा पढ़ा तो पर्टिकुलर एक ऑलरेडी डिसाइडेड एक थीम्स एंड डिसाइडेड थीम्स उन्हीं को फॉलो करके लिखते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, चूँकि ये लोग पब्लिक की इंटरेस्ट को सामने रख के लिखते थे
لہذا ان کو پھر ان چیزوں کو جو ہے چھوڑنا پڑتا تھا. اب جب ہم نے 80% پڑھا تو وہاں میں ہم نے یونٹی آف ٹائم، پلیس اینڈ ایکشن، 3 چیزوں پہ میں نے بات کی تھی ڈرامہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ڈرامے کے اندر گریک ڈرامہ کے اندر یونٹی آف ٹائم اینڈ پلیس اور ایکشن تینوں چیزیں موجود ہیں. لیکن یہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ ادھر چونکہ انہوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے ہی ڈرامہ لکھنا تھا تو انہوں نے ان چیزوں کو اوائڈ کیا، انہوں نے اس کانسیپٹ کو فالو نہیں کیا. اور چونکہ کورٹ کو ڈرامے سے دلچسپی تھی اور ڈرامے دربار میں پیش کیے جاتے تھے لہذا وہ معیاری ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر گریک جو کنسیپشن تھی ڈرامہ کو لکھنے کی اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ڈرامہ اس رینیسنس کا جو مائنڈ سیٹ تھا، رینیسنس کی جو سوچ تھی اس کے مطابق تھا. تو اس وقت کچھ لوگ تھے جو یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے ڈرامہ نگاری شروع کی. یہ 4 لوگ ہیں، یونیورسٹی وٹس کا نام ان کو دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے جو تھا وہ جان لیلی تھا، جس نے یوفیس لکھا جو بہت مشہور تھا، اور یہ کوئین الزبتھ کے دربار کا ڈرامٹسٹ تھا، اور اس نے جو بھی ڈرامے لکھے وہ خاص طور پر کوٹیئرز اور سویلائزڈ کلاس کے لیے تھے. اور ان ڈراموں میں اس نے ڈائلاگ کے ذریعے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا. اس کے ڈراموں کے جو ڈائلاگ ہیں وہ ایک مخصوص طرز میں ہیں، مخصوص سٹائل میں، اور اس نے اپنے مشہور قصے یہاں پہ اس نے وہ پریزنٹ کیے. آگے پھر جب آپ ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جان لیلی نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا. ہم اس کے لیے جان لیلی کے علاوہ یعنی کہ ہم اس کے اوپر ڈائریکٹ بات ابھی نہیں کرتے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی ویٹس تھے. یونیورسٹی ویٹس یہ 4 لوگ تھے، ٹھیک ہے. جان لیلی کے ساتھ جو دوسرا ڈرامٹسٹ تھا اس کا نام تھا جارج پیلے. یہ بھی کورٹ کے لیے یہ ڈرامے لکھتا تھا، یہ پوئٹ بھی تھا. تو اس کا مزاج اس کے لیے ڈرامٹسٹ کے لیے موضوع نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے ڈرامہ نگاری کی کوشش کی، اور اس نے اس طرح لکھا جس طرح جارج لیلی نہیں لکھ سکتا تھا. 2 ڈرامے اس نے بھی لکھے. خیر ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ بات ہماری بہت لمبی ہو جائے گی. جان لیلی کے بعد اگلا جو ڈرامٹسٹ ہے وہ ہے ٹامس کیڈ. ٹامس کیڈ جو ہے اور کرسٹوفر مارلو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی ویٹس میں عوام کے لیے بیسیکلی یہ ڈرامہ اس نے لکھا ہے ٹامس کیڈ نے. ہم نے رابرٹ گرین کی میں بات نہیں کر سکا کہ جان لیلی کے بعد جارج پیلے کا نام ہے یونیورسٹی ویٹس میں، اور رابرٹ گرین کا نام ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہیں ٹامس کیڈ. یہ 4 تھے یونیورسٹی ویٹس. تو یہ بڑے پائے کے ڈرامٹسٹ تھے اپنے دور کے، ٹھیک ہے. تو ان کے مقابلے میں کرسٹوفر مارلو کا نام آتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ٹامس کیڈ کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا کیونکہ ٹامس کیڈ کی کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں اس کے ڈرامے کے اندر جن کو شیکسپیئر نے بھی بعد میں فالو کیا. ٹامس کیڈ کا ہے کہ ڈرامہ جو سب سے مشہور ہے، جو کہ اپنے ٹائم کی سب سے بیسٹ ٹریجڈی ہے، کیونکہ وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے سینیکا جو ہے نا ایک لوئس اینکسس سینیکا، یہ بیسیکلی اسپینک فلاسفر تھا جو کہ رومی بادشاہ کا استاد تھا، ٹھیک ہے. تو اس نے اسی کے انداز میں بیسیکلی رومن رائٹر ڈرامٹسٹ کے انداز میں اس نے ڈرامے لکھے تھے. اس کی ٹامس کیڈ کی اسپینش ٹریجڈی بہت مشہور ہے. اس میں اس نے گریک پوئٹری کا جو اسلوب تحریر تھا اس کو فالو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگلا جو ڈرامٹسٹ ہے یونیورسٹی ویٹس میں نے بات کی تھی کہ رابرٹ گرین ہے، وہ اس نے ٹامس لار کے ساتھ مل کے ڈرامے وغیرہ لکھے. تو یہ وہ ڈرامٹسٹ ہیں، یعنی کہ یہ 4 یونیورسٹی ویٹس ہیں جن کے بارے میں جب میں آپ کے ساتھ مٹیریل شیئر کروں گا، کل میں نے آپ کے ساتھ کر بھی دیا مٹیریل شیئر، تو اس میں نے ان 4 کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ مٹیریل میں دوبارہ ریپیٹڈلی نہیں شیئر کر رہا، وہ جسٹ انٹروڈکٹری آئیڈیاز ہیں، بیسک کانسیپٹس ہیں جو آپ کو دینے ہیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ڈرامٹسٹ کی طرف، اپنے رائٹر کی طرف، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ جو کل کا لیکچر ہوگا وہ ہم نوٹس کی طرف پرسو کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں
ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹو آف ڈراما بفور مارلو, جو کہ پیج نمبر 3 پہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کرسٹوفر مارلو کے بارے میں کہ مارلو کی کیا سچویشن تھی یا کیا حالات تھے مارلو کے. تو بڑھتا ہوں آگے کرسٹوفر مارلو کی جانب کہ جہاں رابرٹ گرین, جارج پیلے, اس کے بعد جان لیلی, ٹامس کڈ, ٹامس لاج, یہ بڑے مشہور ڈرامٹسٹ رینیسنس کے ایرا میں ایگزسٹ کرتے تھے. وہیں جو ہے نا کرسٹوفر مارلو کا نام بھی ہے, جو کہ رینیسنس کا سب سے امپورٹنٹ ڈرامٹسٹ ہے. ایک معمولی سے خاندان میں پیدا ہوا, 23 سال کی عمر میں کیمبرج سے گریجویٹ ہوا اور لندن آیا تو وہاں آ کے رابرٹ گرین کی طرح یہ بھی بیڈ سوسائٹی میں شامل ہو گیا. اس کی پوئٹری میں بلیک ورس کی بیسٹ ایگزامپلز موجود ہیں. ایک مکمل آزاد انسان تھا, آزاد زندگی بسر کرنے کے ساتھ آزادی خیال کا بھی بڑا حامی تھا, اور اپنے دوستوں کے مابین وہ اکثر عیسائیت کے خلاف کھلم کھلا بولتا تھا, اور وہ جو گریک پیگنزم ہے اس کی سپورٹ بھی کرتا تھا. اس کے جو بیسٹ ڈرامیٹک کریکٹرز ہیں وہ دراصل رینیسنس کے سوچ کو, رینیسنس کے ڈسپلن کو بالکل چھوڑ کے, پسے پش ڈال کے حد سے زیادہ طاقت حاصل کرنے اور لادینی عیش اور ظلم کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جیسے کورس میں ڈاکٹر فاسٹس ہیں, اس کے اندر جو اس کا ہیرو ہے ڈاکٹر فاسٹس, اور اس کے بعد جو مالٹا کے اندر باراباس ہے, پھر ٹیمبرلین ہے. تو اس کے جو ڈراماز ہیں اس کے اندر اس کے جو ہیروز ہیں دراصل وہ اوور ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کے بعد یعنی کہ یہ آپ حساب لگا لیں کہ 23 سال کی عمر میں گریجویٹ ہوا تو 29 سال کی عمر میں یہ قتل بھی ہوگا. 29 سال کی عمر میں اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی, نشے کی حالت میں تھا تو یہ وہاں پہ قتل بھی ہو گیا. اس کی پوئٹری کے اندر بھی آپ کو میکیولین تھاٹ ملے گی, اس کے ڈراما کے اندر بھی میکیولین تھاٹ ملے گی. اس نے پوئمز بھی لکھی ہیں کرسٹوفر مارلو نے. ٹھیک ہے, اس نے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے اپنے جو ڈراما تھا اس کے اندر بلیک ورس کو انٹروڈیوس کیا. ٹیمبرلین دی گریٹ کے اندر بھی آپ کو ملے گا, ہمارے کورس میں تو نہیں ہے, خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نہیں بات کروں گا. ڈاکٹر فاسٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی جانب, ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی جانب. ٹھیک ہے, تو بات یہ کر رہا تھا کہ مارلو کا جو تیسرا بڑا ڈرامہ ہے جو ہمارے کورس میں ہے ڈاکٹر فاسٹس, وہ اس کا ماسٹر پیس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ڈرامہ اس نے 1601 سے 1604 کے درمیان جیسے پبلش کیا. اس ڈرامہ میں اس نے جرمنی کا ایک فلاسفر ہے فاسٹس, اس کو اپنا ہیرو بنایا, وہ ہیرو اس نے بنایا. اور فاسٹس جب وہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد جادوگر بن جاتا ہے اور 24 برس کی دنیاوی خوشیوں اور ہر قسم کی عیش کے بدلے شیطان کے ہاتھ اپنے روح سیل کر دیتا ہے. فاسٹس کی عیش پرستی اس حد تک ہے کہ جہاں وہ گریک ہیلن کی روح کو طلب کرتا ہے اور اس روح کے ورد پر وہ اس کے حسن کی تعریف میں ایک اعلیٰ درجے کی تقریر کرتا ہے. ہم اس میں وہ سویٹ ہیلن کی بات بھی کریں گے آگے, جب ہم اس کے ڈرامہ کو پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل سے یہ بات آئے گی. تو یہ سارا پھر اس میں آگے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا اس میں اس نے پھر کیا کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا تعارف میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی چیزیں یہیں پہ اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں. اس کیا کہتے ہیں یہ جو 2 پیج ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جسٹ تعارف ہے. ٹھیک ہے, بلاسفیمی وغیرہ بھی اس کے اندر موجود تھی, میں نے بتایا مذہب کے خلاف تھا. تو یہ جس وقت اس نے یہ ڈراماز لکھے, یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ڈرامہ انگلش لٹریچر کے اندر عروج کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. ٹھیک ہے, پیکس کو چھو رہا تھا شیکسپیئر کے مقابلے میں. یعنی کہ اگر کسی رائٹر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ یہی ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ تھا جسٹ ایک تعارف کرسٹوفر مارلو کے بارے میں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج بھی آپ کو دینا تھا. تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.